बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली खान और प्रोग्राम का आगाज़ एक मरतबा फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर के साथ। अच्छी खबर ये है कि इदाद-ओ-शुमार जारी किए गए उन तरसीलात ज़र के हवाले से जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 2024-25 के दौरान, यानी अभी जो माली साल ख़त्म हुआ है, ये कोई 8-9 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ, उस दौरान हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जो डॉलर, रियाल, पाउंड हमें भेजे, उनके हवाले से बात की जा रही है। एक नया रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिया। उन्होंने जो भेजे हैं हमें 38.3 बिलियन डॉलर्स भेजे हैं, जो कि इससे पिछले साल जो कि 2023-24 की बात कर रहा हूँ, उसमें भेजे गए 30 अरब डॉलर से 8 अरब डॉलर ज़्यादा हैं। 30.3 तब थे, अब 38.3 बिलियन डॉलर्स हैं। और ये इतना बड़ा फ़र्क जो है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से पैदा हुआ कि लोगों का हुकूमत पर एतमाद बढ़ा। हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर बहुत ही मेहनत करके कमाते हैं और अपने प्यारों को यहाँ पर रुपया भेजते हैं, एक तो वतन से मोहब्बत, हुकूमत की तरफ से ये दरख्वास्त कि आप एक लीगल चैनल को इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ हमें इस चीज़ को भी एडमिट करना होगा, एडमायर करना होगा कि हुकूमत की तरफ से जो मुआशी इस्लाहात की गई उसके नतीजे में हुंडी और हवाला, यानी कि वो गैर कानूनी तरीके जिनके ज़रिए पैसे यहाँ पर भेजे जाते थे, यानी कि डॉलर और रियाल पाकिस्तान मंगवाए जाते थे, उसके हवाले से क्रैकडाउन भी हुआ, सख्ती भी हुई। और उसमें यकीनी तौर पर इस वक्त फील्ड मार्शल और इस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर की क़यादत में जो इदारे हैं, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ा और अहम किरदार अदा किया। स्मगलिंग की भी हौसला शिकनी हुई, और जो आप हुंडी और हवाले के ज़रिए देखते थे कि बहुत बड़ी तादाद में पैसे रकूम यहाँ पर आती हैं, उसको भी रोका गया। इसमें बड़े एक आपको जो दिलचस्प चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस वक्त अपोजिशन तहरीक की बात कर रही है, और अपोजिशन की जो पार्टी इस वक्त तहरीक की बात कर रही है वो डिपेंड करती है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा, और कहती है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं जी वो। लेकिन इससे पहले कि वो तहरीक की तरफ जाएं और किसी पर इन्हिसार करें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इसके बावजूद कि जेल में बंद बानी PTI ने इस चीज़ की कॉल दी कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजें। तहरीक सिविल नाफरमानी उसका नाम था, और सिविल नाफरमानी की तहरीक में कॉल थी कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान में बिल्कुल डॉलर्स ना भेजें, ताकि पाकिस्तान यहाँ पर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाए। उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल अपने जूते की नोक पर रखा। ना सिर्फ उन्होंने रेमिटेंसेस भेजी, बल्कि इतनी ज़्यादा भेजी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बरस में 8 अरब डॉलर का इजाफा। और ये 8 अरब डॉलर अगर आप देखना चाहें तो हम जिस IMF प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे, उसकी कई वजूहात थी। सिर्फ ये वजह नहीं थी कि हमें 3 बरस में 6 अरब डॉलर चाहिए थे, बल्कि IMF प्रोग्राम के ज़रिए हमने दोस्त मुल्कों का एक एतमाद भी हासिल करना था, एक वेरिफिकेशन भी थी, एक तस्दीक भी थी कि पाकिस्तान जो है आलमी इदारों का एतमाद रखता है, वो आगे चल सकता है। लेकिन एक ये बहरहाल रिकॉर्ड है, ये एक एजाज़ है कि पाकिस्तानियों ने IMF को भी पीछे छोड़ दिया। उन पाकिस्तानियों ने जो बैरून मुल्क हमारे दोस्त और भाई मेहनत कर रहे हैं। मैं यहाँ पर वज़ीर आज़म की तरफ से उस पैगाम का भी जिक्र करूँगा जिसमें उन्होंने 26.6% इस इजाफे को खुशाइंद करार दिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म ने ये कहा कि अगर ये रफ्तार बरकरार रही तो पाकिस्तान न सिर्फ मुआशी तौर पर संभलेगा, बल्कि रीजनल इकनॉमिक लीडर बनने की अहलियत भी रखता है। यकीनी तौर पर जब क़यादत में सलाहियत हो, जब मसलसल मेहनत हो, जब आपके अंदर एक लगन हो, अवाम की मुश्किलात का एहसास हो और आपकी सिमत दुरुस्त हो, तो हर नया दिन मुल्क कौम को तरक्की की नई राह पर गामजन करने, आगे बढ़ने की गवाही देता है। और फिर हम उसका जो है जिक्र करते हैं, और इसके साथ ही रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र भी अदा करते हैं जो हमें दिन ब दिन बेहतर, अपना करम जो है बेहतर करता चला जा रहा है। यकीनी तौर पर उसके करम के बगैर हम कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, और प्रोग्राम के इस जो सबसे मेन सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे
बहुत ही अहम लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो कि पाक फ़ौज के तर्जमान हैं उनके हवाले से, और पाक फ़ौज के तर्जमान ने जो इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को, और अल जज़ीरा ने इस हवाले से जो रिपोर्ट पेश की, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सारे नुकात ऐसे हैं जो बहुत सारे फ़िक्री मुगालतों का अजाला करते हैं, जो बहुत सारी गलत फहमियों को दूर करते हैं, जो बहुत सारे प्रोपेगंडों का ख़ात्मा करते हैं। वो किस तरह? उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत ने जो दहशत गर्दी है उसको एक रियासती पॉलिसी के तौर पर अपना रखा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जब दहशत गर्दी होती है, और इसका मास्टरमाइंड वहाँ का जो मोदी का करीबी उसका कार खास अजीत डोवल है। उन्होंने बिल्कुल दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी, और ख़ास तौर पे जब हम बलूचिस्तान के हालात को देखते हैं वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी गवाहियाँ मौजूद हैं, अभिनंदन की गिरफ्तारी से लेकर जाफ़र एक्सप्रेस वाले वाक़े तक बहुत सारे वाक़यात हैं। उन्होंने उसकी निशानदेही की, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज हाथों में है। हमारे एटमी प्रोग्राम को कोई भी निशाना नहीं बना सकता, और ये बात 100% दुरुस्त है। मैं ये ज़रूर यहाँ पर हवाला दूंगा कि कोई ये ना समझे कि वो इसराइल की तरह, जिस तरह उसने ईरान पर हमला किया, वो हमारे एटमी प्रोग्राम पर हमला कर सकता है। मैं ये दो टोक अंदाज में कहूँगा कि ये गलत फहमी कभी भारत को भी नहीं रही कि वो इस किस्म की हरकत कर सकता है, और इसके जवाब से जो उसे जवाब मिलेगा उसका वो मुकाबला भी कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने जो अहम बात की, जो वाज़ेह किया, वो ख़ारजियों के हवाले से किया कि ख़ारजियों की जो इस्तिलाह है वो क्यों इस्तेमाल की जाती है। फ़ौज और इसके साथ साथ मीडिया इस इस्तिलाह को, इस टर्म को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि मुसलमानों को गुमराह कुन अकीदे के तहत कत्ल करने वाले, यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा नेक पारसा समझते हुए अपने इस अकीदे के तहत दूसरों को गुनाहगार और वाजिबुल कत्ल समझ लेना, उन्होंने इसकी नफ़ी की। उन्होंने कहा कि जिहाद या कताल का इख्तियार जो है सिर्फ रियासत के पास है, और उन्होंने फितना उल हिंदुस्तान की टर्म की भी वजाहत की जिसे भारत की हमायत हासिल है, यानी कि हर वो दहशत पसंद गिरोह, हर वो दहशत गर्द गिरोह जिसे भारत की हमायत हासिल है, उसे फितना उल हिंद, फितना उल हिंदुस्तान कहा जाता है। ये टर्म्स हैं क्या? ये ख्वारजी कौन हैं, और इनको मौजूदा दौर में इसको किस तरह रब्त तलाश किया जा सकता है उन दहशत गर्दों के साथ जो कि अपने साथ बम बांध कर यहाँ पर आते हैं, खुद कुछ हमले करते हैं। कभी वो कोयटा के रेलवे स्टेशन पर हमें नज़र आते हैं, कभी वो हमें ग्वादर पोर्ट पर नज़र आते हैं, कभी वो बनू कैंट पर हमें नज़र आते हैं। ये लोग क्या हैं, ये टर्म है क्या? सबसे पहले इस पर बात करेंगे। इस प्रोग्राम में यकीनी तौर पर हम सीनियर तजिया कार भी ज्वाइन करेंगे। सईद मगरिब साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मेजर रिटायर्ड मसीम रज़ा हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। जमील अहमद खान साहब जो कि साबिक सफ़ीर हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल इलामा डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी की तरफ, और इस हवाले से ये ख्वारजियों की इस्तिलाह इस वक्त जो इस्तेमाल की जा रही है टर्म, राग़िब साहब इसके बारे में क्या कहते हैं? ये क्यों इस्तेमाल की जा रही है? ये फितनतुल हिंदुस्तान है क्या? अहमद शरीफ साहब जिसकी बात कर रहे हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजम भाई आपका। देखिए, जो फितनतुल खवारिज है ये हकीकत में उस तबके के साथ आज के दहशतगर्दों को रिलेट करता है जिन्होंने मुसलमानों की इब्तदाई तारीख में मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये वो सही। तबका था जो कि अपने आप को एक सच्चा पक्का दीनदार मुसलमान समझता और अपने आमाल के सामने तमाम मुसलमानों के आमाल को हेज समझता था, और ये तसव्वुर रखता था जो कुछ वो सोचते हैं कहते हैं वही हक सच है, और उनके अलावा अगर कोई और कुछ और सोचेगा और नजरिया रखेगा वो गलत होगा और उसके साथ वो किताल करेंगे। उन्होंने बीसियों सहाबा कराम के साथ अपनी दुश्मनी का इजहार किया, उन्हें दर्जा शहादत तक पहुंचाया, आमतुल मुस्लिमीन को भी मजबूर किया कि वो उनके नज़रियात को अपनाएं, और जो कोई उनके नज़रियात को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता उसे वो तहे तहे कर दिया करते थे। यही सूरत हाल आजकल इन दहशत गर्दों की है जो कभी हमें मगरिब की तरफ से जो हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ से दरअंदाजी करते हुए आते हुए नजर आते हैं, और कभी वो मशरिक तरफ से आते हैं। जहाँ तक बात है ऐसे अफराद, ऐसे लोगों की, दहशत गर्दों की जिनके चेहरों के ऊपर दाढ़ियाँ हैं, सरों के ऊपर अमामे हैं, लंबे बाल रखे हुए हैं,
اور اپنی حیت کے اندر وہ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان جیسا دیندار کوئی بھی نہیں ہے اور ان جیسا نمازی کوئی بھی نہیں ہے. حقیقت میں وہ اس پاکستانیوں کے انتہائی بڑے دشمن ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں سے پاکستان کے ریاست کو سٹیک پہ رکھا ہوا ہے. یہاں کی آمد الناس کے ساتھ وہ برا سلوک کرتے ہیں، اور وار آن ٹیرر کے اندر 90,000 سے زیادہ شہادتیں پاکستان نے جھیلی ہیں. پاکستان کی آمد الناس کی اکثریت جن کا تعلق اہل سنت مکتب فکر کے ساتھ ہے، وہ ان کے مقابلے پر شہید ہوئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں افواج ایک پاکستان کے بالکل نوجوان اور سپاہی. ایک اور بات جو کہ احمد شریف صاحب نے کہی اور وہ بھی بڑی اہم ہے. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آگے بڑھے اور برائی کو روکے اور جہاد کرے، لیکن دوسری طرف ایک باقاعدہ فتویٰ موجود ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ جہاد یا قتال کا اختیار جو ہے صرف ریاست کے پاس ہے. ابھی یہ کچھ دن پہلے ہمیں افغانستان سے بھی وہاں پر جو طالبان کمانڈر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ خطبہ جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ افغانستان کی ریاست جب جہاد کا اعلان کرے، قتال کا اعلان کرے، تب بھی ہو سکتا ہے. یہ جہاد یا قتال یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی گروہ بنا لینا، جہاد پہ نکل پڑنا، اس کو صرف ریاست اس کی اجازت دے سکتی ہے یا کوئی گروہ بھی دے سکتا ہے؟ تو صرف ایک اسلامی ریاست اس کی اجازت دے سکتی ہے. کسی بھی گروہ کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی اسلامی ریاست کی ٹیریٹوری جس میں وہ رہتے ہیں اس کے خلاف اس طرح جہاد کا اعلان کرے. دیکھیے، اگر خروج جسے ہم بغاوت کہتے ہیں، یہ اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک شریعت اسلامیہ کے بڑے پلر تباہ و برباد نہ کر دیے جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ عبادات کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. جو انسان جس طرح اپنی عبادات کو کرنا چاہتا ہے، ہر مسلک اپنی اپنی عبادات کرنے کے اندر آزاد نظر آتا ہے، بلکہ مذاہب کے حوالے سے بھی آزادی موجود ہے. تو دور دور تک ہمیں کوئی شائبہ نظر نہیں آتا ہے اس قسم کا کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جائے کہ ریاست پاکستان کے اندر کوئی بھی گروہ اس طرح جہاد کا اعلان کرے اور آمد و ناز اس کی پیروی کرے. ریاست میں جہاد کا اعلان ریاست کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باقاعدہ طور پہ افواج رکھ لیں اور ان کے لیے چھاونیاں بنا دی گئیں، تو اس کے بعد سے لے کر اب جہاد کا یہ معاملہ ان لوگوں تک محدود ہوگا جنہیں باقاعدہ ریکروٹ کیا جاتا ہے جہاد کے لیے. ہر عام آدمی کے لیے جہاد اس طریقے سے نہیں الاؤ ہوگا جب تک کہ ریاست یہ نہ سمجھے کہ اب ہر فرد کو جہاد کے لیے میدان عمل میں نکلنا ہے. بالکل صحیح. اور اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ جہاد کا حق جو ہے پاکستان میں صرف پاکستان کی فوج کو حاصل ہے اور وہی کر سکتے. اور جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا آئین اس چیز کو یقینی بناتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، یہاں پر ہر کسی کو مذہب کی آزادی ہوگی. بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب اہم نقطے پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. باقی چلتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف سے. مرغوب صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، میں مشکور ہوں. میجر ریٹائرڈ میسم رضا انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جمیل احمد خان جو کہ سابق سفیر ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے سہیب صاحب آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود. بات ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے دہشت گردی کو باقاعدہ ریاستی پالیسی کے طور پر، اور جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ احمد شریف صاحب کا جو انٹرویو ہے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی، لیکن بھارت جو ہے دہشت گردی کو اپنی ریاستی پالیسی بناتے ہوئے صرف اور صرف پاکستان تک تو محدود نہیں ہے. وہ تو کینیڈا میں سکھوں کو قتل کروا رہا ہے، وہ امریکہ میں حملے کروا رہا ہے، وہ مالدیپ بنگلہ دیش میں مداخلت کر رہا ہے. میں بعد میں آؤں گا اس کی طرف کہ حسینہ واجد کے ذریعے جو کچھ کر رہا تھا وہ کیا کہتے ہیں آپ اس صورتحال پہ کہ بھارت جو ہے ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی لے کر چل رہا ہے اور اس کا ماسٹر مائنڈ اجیت دیول ہے؟ شکریہ. دیکھیں، جو انڈیا ہے نا، اس خاص طور پر جو آر ایس ایس ہے، اس کے نیچے جو بھارتیہ جنتا پارٹی اس کی پولیٹیکل آرم ہے، ان کی پالیسی ایکچولی جو کتاب ایک لکھی تھی کوتلیہ نامی ایک شخص نے، جو چندرا گپتا موریہ کے ایک پرائم منسٹر آپ سمجھ لیں اس ٹائپ کا ان کا رول تھا، انہوں نے لکھی تھی ارشاسترا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے دوسرے ملکوں پہ قبضہ کیسے کرنا ہے، ان پہ اپنا انفلوئنس کیسے بڑھانا ہے. کیونکہ انڈیا کی ہسٹری میں صرف سوائے چندرا گپتا کے باقی کبھی بھی انڈیا جو اتنا منظم و مؤثر نہیں رہا ملک کے طور پہ، باقی مسلمانوں نے رکھا ہے.
अच्छा, ये 3-4 किताबें जो जैसे हिटलर की कैंपूफ है जो जर्मन लैंग्वेज में है, उसको उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया, अपने हिंदी में किया, तो ये पढ़ाई जा रही है। उसके बाद जो गोलवलकर और इनकी किताबें वो पढ़ाई जा रही हैं। इसकी किताब पढ़ाई जा रही है जो अपना उनका एक और सावरकर है, क्रिमिनल टाइप। अच्छा, ये 4-5 किताबें पढ़ाई जा रही हैं। ये इसमें ये कहा हुआ है कि अगर आपने किसी दूसरे मुल्क को अपने साथ मिलाना है तो आप मिलाने की तरकीब एक ही है कि आप उसके अंदर स्पाइंग करें, जासूसी करें। उसने सारा निज़ाम दिया हुआ है कि आपने किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम कायम करना है, किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम और किस तरह का जासूसी सिस्टम, ताकि आप एक अपनी आर्म्स एंड एमुनेशन के ज़रिए से और स्पाइंग के ज़रिए से उस मुल्क के अंदर इतना इन्फिल्ट्रेट कर जाएँ कि वो आप पे डिपेंडेंट हो जाए। और आप जैसे बांग्लादेश में उन्होंने किया कि डिपेंडेंट हो गया, पूरी हसीना बाजी तो उस पर डिपेंडेंट रही, जिस पर आप बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब इस डिपेंडेंसी को बढ़ाते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर भी नाफिज करने की कोशिश की और हर बार मुँह की खाई। हमने उनके जासूस भी पकड़े। हमने 2016 में आप देखें कि 8 सिफारतकार इनके यहाँ से निकाले। उनके इल्ज़ाम यही था कि वो कलभूषण में कर रहे थे। 2016 में 3 बड़े इंसिडेंट हुए। नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त की स्पीच की, उसमें उन्होंने हमारे 3 इलाकों के नाम लिए, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। अच्छा, तीनों में उन्होंने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन करेंगे हम, और हम यहाँ पे अपना यहाँ पे जवाब देंगे, यहाँ पे महरूमियाँ ये है वो, इस तरह का जो एक उनके अपनी होती है। अच्छा, इसी सन में कलभूषण पकड़ा गया और उसी सन में जो है हमने उनके जो सिफारतकार थे, डायरेक्ट रब्ता था उनका तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, और उनको निकाला और टेररिज्म उसी ज़माने में हमने कंट्रोल करना शुरू किया। अब उनकी एक स्टेट पॉलिसी के तौर पे पूरे वर्ल्ड वाइड जो आपने बात की 120% सही है कि वो बिल्कुल एक स्टेट टेररिज्म के तौर पे पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना चाह रहे हैं। जो उनकी अर्थशास्त्र किताब है उसको पढ़िएगा, उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है। अच्छा, और इंडिया की जो मोदी की जो अखंड भारत की पॉलिसी है वो, अब देखें, जब कांग्रेस ने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की तो उसमें वो बड़ा खिलाफ हुआ में इसके कि इसमें से सेकुलर का लफ्ज़ निकाला जाए। अब कांग्रेस ने अखंडता का लफ्ज़ भी डाला हुआ था, वो क्यों नहीं निकालते? अगर निकालना है, इंदिरा गांधी की जो उसमें उन्होंने जो डाला अपने दौर में उसके, तो वो इसको क्यों नहीं कह रहे? तो अजीत डोवाल इसके, चूंकि ये इसके बानियों में से हैं, जो जब आरएसएस की इंटरनेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लेकिन 1965 के वॉर के दिनों में इसको कंसीव किया गया रॉ को, और ये उनके बानियों में थे कि हमने एक्सटर्नल अपनी जो अपना मारा मारी है वो कैसे करनी है, तो उन्होंने की इसके जरिए से। और ये जो सारे के सारे इवेंट हुए अभी हाल ही में, आप अभिनंदन को पकड़ने के बाद जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया देख लें, आप कोयटा के रेलवे स्टेशन पर हमला देख लें, आप ग्वादर की पोर्ट पर हमला देख लें, आप बनू कैंट पे हमला देख लें। पॉलिसी कैसी है, मैं जमील साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ वाकयात ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि भारत जो है रियासती पॉलिसी बना के दहशतगर्दी करवा रहा है, अजीत देवल करवा रहा है। इस पर मेजर रिटायर्ड मेसम रजा साहब, आप इन तमाम वाकयात को इनके साथ जोड़ते हुए, कुछ वाकयाती शहादतों के साथ, हम कैसे कह सकते हैं कि भारत ये सब कुछ कर रहा है और वाकई कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी नजम साहब किसी भी चीज को डिस्कस करने से, कि हालातों वाकयात को डिस्कस करते हुए किसी भी चीज के कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले उसकी बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। हम बहुत पीछे नहीं जाते, जिस तरह मरगूब साहब बड़ा खूबसूरत वो इनका जो थीम है अखंड भारत का वो बयान कर रहे थे, चलो हम उस पर नहीं जाते। हम 2002 से शुरू होते हैं, जब नरेंद्र मोदी साहब वजीर आला थे गुजरात के। अब एक ऐसा ड्रामा आर्टिकुलेट किया गया कि बाबरी मस्जिद पे जब मंदिर बनाया गया तो चंद यात्री वो मंदिर बनाने के बाद ट्रेन में वापस आ रहे थे और उनके ऊपर एक सो कॉल्ड मुसलमानों की तरफ से हमला आर्टिकुलेट करके, उसके बाद जो वजीर आला ने पुलिस को खुली छूट दे दी मुसलमानों के कत्लेआम की। एक रात के अंदर नजम साहब 1000 से ज्यादा मुसलमान गली कूचों के अंदर कत्ल किया गया, बेगुनाह मुबर्रा। कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई बच्चा है, सिर्फ वो कलमा गो है, उसको कत्ल कर दिया गया। उनमें 56 सिख भी कत्ल किए गए, सिर्फ इसलिए कि अब यहां सरवाइव करेगा तो सिर्फ हिंदू करेगा, इसके अलावा और किसी अकलियत का हक नहीं है यहां सरवाइव करने का। इससे आगे चलते हैं, मैं ये टीम का बड़ा क्विक बैकग्राउंड आपको बताता जाऊं। अजय देवल साहब पे आ जाएं, अजीत देवल साहब के ऊपर बैकग्राउंड देखें। ये उत्तराखंड की पैदाइश है 1945 की।
اس کے بعد آگرہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے, آئی بی میں آئے. اب سائیکالوجی دیکھیں, جو نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر ہے, اس کا بیک ٹریک دیکھیں تو پورے کا پورا اس کے جتنے کمنڈیشنز ہیں, جتنے اس کو اعزازات دیے گئے ہیں, وہ سارے کے سارے اقلیتوں کو کچلنے کے اور ٹیررزم کو ایکسپورٹ, کراس بارڈر ٹیررزم سکسیسفل آپریشن کرنے پہ اس کو ساری ریکمنڈیشنز اور اس کو میڈلز دیے گئے ہیں. اب ان دونوں کی بنتی ہے ایک ٹیم, نریندر مودی کی اور اجیت دوول کی. اب دونوں کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو, تو پروڈکٹ کیا نکلے, آپ دودھ کو اور کھٹائی کو جب مکس کر کے چھوڑ دیں گے کنڈے میں تو وہ دہی بنے گا. تو یہ الٹیمیٹلی اب یہاں سے آپ کو کوئی پوزیٹو چیز تو نکل ہی نہیں. اب کیا صرف یہ ٹیررزم پاکستان میں ایکسپورٹ ہوئی ہے؟ نو. آپ اب پوری ان کا احاطہ کر لیں. آپ سری لنکا میں دیکھ لیں, 30 سال جو ان کا رول رہا ہے, وہ جو انہوں نے سری لنکا میں تامل ٹائگرز کو سپورٹ کیا. پھر آپ نیپال میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں انہوں نے 50 سال کس طرح ٹیررزم اور انفلوئنس اپنا ادھر رکھا. اب فائنلی وہ سارے کے سارے بت ان کے ٹوٹے. آپ چائنا میں دیکھ لیں کیا یہ رول پلے کر رہے ہیں. آپ کینیڈا میں سرکاری طور پر یہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو چکے ہوئے ہیں. یو ایس اے کے کورٹ نے ان کو نوٹس دے دیا ہوا ہے اور یہ ادھر جا نہیں سکتے. اب پاکستان کے ساتھ یہ بلوچستان میں ان کا رول دیکھ لیں, جو پکڑے ہوئے اب 1000 سے زیادہ شواہد جو ہے. ابھی ریسنٹلی جس طرح یہ ایران اور اسرائیل وار کے اندر یہ ان کا رول کھل کے سامنے آیا ہے. اب ادھر سے حزب اللہ کو جو انہوں نے وہ پیجز جو ان کے اسرائیل نے وہ پھٹے تھے, اس کی کمپنی کی لاجسٹک کا اونر ان کا نکلا. ہر ٹیررزم کے پیچھے اس وقت جو رول نکلے گا وہ بھارت کا نکلے گا. جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں جوتے ان کو پڑیں گے. تو آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, میں اور اس اب پر تو پردہ داری مزید بھی بھی نہیں ہے. محسن صاحب, اس میں نا اجیت ڈیول کا ایک اور بھی کردار ہے کہ وہ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن میں باقاعدہ کوئی 1.5-2 سال جب وہ یہاں پر رہا, اور یہاں پر جس طرح اس نے انفارمیشن لی اور اس کو جا کر اس نے جس طرح استعمال کیا, وہ ایک اور تاریخ کا حصہ ہے کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. اس کا بیٹا جب یہاں پر پڑھتا بھی رہا تو یہاں پر وہ بنیادی طور پہ ایک سپاہی کا کردار, ایک جاسوس کا کردار ادا کرتا رہا. میں مشکور ہوں جمیل احمد خان صاحب, سابق سفیر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور یہ بڑی ایک فلسفیکل بھی ڈیبیٹ ہے جمیل صاحب کہ آپ ٹیررزم کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ استعمال کریں, ٹیررزم کو ایکسپورٹ کریں اپنی اسٹیٹ کی پالیسی کے طور پر. ساتھی جو دوست ممالک ہیں, ساتھی ممالک ہیں, ہمسایہ ممالک ہیں, دشمن ممالک ہیں, ہر جگہ پہ. یعنی کہ آپ نے بنگلہ دیش کو بھی نہیں چھوڑا, آپ نے پاکستان کو بھی نہیں چھوڑا, آپ نے نیپال مالدیپ کو بھی نہیں چھوڑا, آپ نے کسی بھی جگہ پہ جو ٹیررزم جہاں پہ آپ جتنی دہشت گردی کر سکتے تھے آپ نے وہ کی. تو آپ بھارت کی اس پالیسی کو, جس کا آج پاک فوج کے ترجمان نے ذکر بھی کیا, کس طرح دیکھتے ہیں کہ ٹیررزم ایز اے اسٹیٹ پالیسی؟ نہیں, وہ تو دیکھیں, ترہ امتیاز یہ ہے کہ ٹیررزم ایز اے اسٹیٹ پالیسی, اور جو کہ اب تو ایویڈنس کے ساتھ پروو ہو گئی ہے, جس طرح کہ پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا, ہمارے باقی پینلسٹ ذکر کر رہے تھے. اور ٹرانس نیشنل ٹیررزم میں دنیا میں ایسی نوید کم ملتی ہے, 2-4 اور ہیں, لیکن اس لیول کی نہیں ہے. اور کبھی ایسا دنیا میں نہیں ہوا کہ کوئی پرائم منسٹر کسی ملک کا اپنے اسمبلی میں, اپنے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑا ہو کر تمام ایویڈنس پیش کرے. اور میرا اشارہ ہے جسٹن ٹروڈو کی طرف, جب انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے تمام شواہد پیش کی اور بتایا کہ انڈیا ٹرانس نیشنل ٹیررزم میں انوالو ہو کے اس نے پردیپ سنگھ کو قتل کیا وہاں ان کے سوائل پر, اور پھر سارے اس کے لنکس میں مل گئے. ایک تو یہ. دوسرا یہ رہا سوال پاکستان کے خلاف. پاکستان کے خلاف تو اگر ان کے بجٹ کا احاطہ کیا جائے, جو کہ رپورٹ بھی ہو چکی ہیں, کچھ تھنک ٹینکس نے کی ہے امریکہ کے, کہ سب سے زیادہ بجٹ اگر ایلوکیٹ کیا گیا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کو دوام بخش رہا ہے انڈیا اجیت دوول کے تھرو, تو وہ اس کے لیے سارے بجٹس کو ری ایلوکیٹ کیا ہے. اس کی ایک اور مثال یہ ملتی ہے کہ کوئی 120 کے قریب جو ایران نے پکڑے افراد جو اسپائنگ کر رہے تھے موساد کے لیے, اس میں سے 73 کے قریب انڈین نیشنل نکلے جو کہ وہاں. اور اب آپ دیکھیں کہ ان پر
وہ سختی ایران ان کا بڑا بنیادی دوست شروع سے رہا ہے، لیکن ایران میں بڑی زیادہ اس پر اب سختی اور نظر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو چن چن کے ان کے سائنسدانوں کو اور ان کے ٹاپ ہیرارکی کو انہوں نے قتل کیا ہے بے گناہ، اس میں بھی ان کا شاخسانہ ملتا ہے، اور ہمارے پاس تو اس کا پروف ہے۔ ہمارے پاس تو ہم نے ایک سرونگ ملٹری آفسر کو اپنے پاس، ہمارے پاس اب بھی قید ہے، اور جو کہ آئی سی سی کے پاس ایویڈنس میں موجود ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ چیزیں تو میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ چیزیں جسٹن ٹروڈو نے بھی ڈسکس کر دی، ان باتوں کا احاطہ کورٹ میں امریکہ میں بھی ہے، جب یو کے میں قتل ہوا ایک سکھ رہنما کا تو اس وقت بھی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو، کیونکہ ڈپلومیسی ایک نام ہے کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کا، اس کو تمام چینل سے، جو کہ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی اور پبلک ڈپلومیسی کے تحت اور بعد میں لیگل ڈپلومیسی کے تحت، اس کو دنیا کے ان تمام ریکوائرڈ پلیٹ فارم پر لے کے جانا چاہیے اور ایکسپوز کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت دفعہ اس کا احاطہ کیا ہے، ہم نے بہت دفعہ اس کی ڈسکشن کی ہے، اور یہ بات پہلگام والا فالز فلیگ کیا گیا تو انہوں نے صرف دہشت گردی کو ایکسپورٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دہشت گردی کو خارجہ پالیسی میں ایک جنگ کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن وہاں پر وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہو، وہ ایس سی او ہو، وہ کوارڈ کا فورم ہو، وہ ابھی برکس ہو، وہ ہر جگہ پہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ کرنے میں ناکام رہے، اور یعنی کہ پاکستان کو پہلگام کے ساتھ نہیں جوڑ سکے۔ اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ خود آپ نے کیا، ڈرامہ کیا، اور آپ نے دہشت گردی کو خود استعمال کیا۔ زیادہ کامیابی حاصل کرتا رہا نا، دنیا کی مختلف ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم پہ جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکلتے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ پاکستان کو کھینچ کے لے آتا تھا، ٹیررزم کو کھینچ کے لے آتا تھا، انفراسٹرکچر کو کھینچ کے لے آتا تھا، کراس بارڈر ٹیررزم کو کھینچ کے لے آتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ جو آپ نے یہ 3 مثالیں دی ہیں، جس میں کہ ایس سی او آ گیا، ایس سی او میں کتنی کوشش انہوں نے کی، جی، کوارڈ میں کتنی کوشش انہوں نے کی، اور برکس کوارڈ میں میں تو سب کتنی سے بڑی کوشش بات یہ ہے انہوں کہ نے کی، پاکستان خود موجود بھی نہیں تھا۔ خود موجود نہیں تھا، برکس میں بھی پاکستان موجود نہیں تھا، جی ہاں، لیکن برکس میں بھی انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو پاکستان نے جس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، جس شفافیت کے ساتھ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی دنیا کے سامنے رکھ دی، اور جو ایویڈنس رکھ دیے، اور میں بنیاد بناؤں گا اپنی اس گفتگو کی لاجک کو پیش کرتے ہوئے، جو 24 مئی کو جب پہلا اعلامیہ نکلا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس کے آپ خد و خال اور اس کے 17-18 پوائنٹس دیکھ لیں، ان تمام کے تمام پوائنٹس میں ہم نے دہشت گردی کا بھی ذکر کیا، انڈس واٹر ٹریٹی کا بھی ہم نے اس میں ذکر کیا، ہم نے ریسیپروسٹی کے تحت انڈیا کے خلاف ایکشن لیے جو انہوں نے ہمارے خلاف، ہمارے مشن کے خلاف لیے تھے، اور اس کے ساتھ ہم جن جن پوائنٹس پہ قائم رہے پہلگام سمیت، کہ ہم نے یہ، ہم تیار ہیں، ہمارے آپ کر لیں کسی تھرڈ پارٹی سے ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرا لیں، پاکستان از ریڈی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ لیٹر آن جب منسٹر آف ڈیفنس خواجہ صاحب نے، جب ان سے فورن چینل کے نمائندے نے پوچھا کہ یہ تو انفراسٹرکچر کہہ رہے ہیں انڈیا، اور یہ تو انفراسٹرکچر انہوں نے 9 جگہوں پر جو میزائل داغے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹوں کا، تو ان کا کہ بھائی اس کو بھی شامل کر لیں آپ انکوائری میں، انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لیتے ہیں۔ تو اس کو اتنی ٹرانسپیرنٹ، اتنی جامع قسم کے پاکستان لاجک اور آرگومنٹ لے کے آیا اور ایویڈنس لے کے آیا، کہ آپ نے دیکھا کہ یہ تینوں چاروں پلیٹ فارم جو بھی ہم نے ذکر کیا، جس میں ایس سی ہو گیا، جس میں کہ کوارڈ ہو گیا، اور جس میں کہ برکس ہو گیا، جو ہم جس میں دو کم از کم جو کوارڈ اور برکس میں تو ہم پریزنٹ نہیں تھے، جی لیکن ہاں، اس کے باوجود کوئی کنٹری نہیں مانا کہ آپ پاکستان کا نام اس میں ڈالیں۔ پاکستان نے بھی کنڈم کیا پہلگام کہ اس ایکٹ کو، بے گناہ جانے کسی کی بھی ہوں، پاکستان نے پہلے دن ہی کنڈیم کیا تھا اس کو اور کہا تھا ہم کوآپریٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے برکس نے بھی کنڈیم کر دیا، اس سے زیادہ انڈیا جو چاہتا تھا نہیں کیا، ایس سی او میں نہیں کیا، اور اس کے ساتھ کوارڈ میں نہیں کیا۔ کوارڈ تو ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے نا، اس میں سب سے جی بڑا پلیئر تو یہی ہے انڈیا، لیکن یہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اب حقیقت کے طرف، اور کیونکہ ہم نے جس انداز میں اپنے ڈپلومیٹک پوسچر کو شو کیا، ڈپلومیٹک منورنگ ہم نے کی ہے، اور حقیقت پہ صحیح، بیسڈ ہم نے یہ کیا ہے، تو اس پہ دنیا اب اس پہ کنونس ہونا شروع ہو گئی، اور جس کے ثبوت ہم نے دے دیے
ابھی پیش کر دیا آپ کے سامنے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کو یہاں سے آگے لے کے جانا ہے, اس کو اس مومنٹم کو برقرار رکھتے ہوئے three different mechanism to really propel this. What we are talking about is public diplomacy, main جو ہے traditional diplomacy اور legal diplomacy. ان تینوں کو ان ٹینڈم لے کے چلنا پڑے گا اور پھر ہی ہم اس مومنٹم کو برقرار رکھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے اس کو, جو کہ مجھے امید ہے کہ پوری ہم کریں گے اور کر رہے ہیں, تو اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور اس میں تھوڑی سی بھی جھول آ گیا, لغزش آ گئی, تو انڈیا عیاری اپنی جاری رکھے گا نہیں اور سر، وہاں سے اس کو انشاءاللہ ایکسپلائٹ تعالیٰ کرنے کی امید کوشش کرنی کرے. چاہیے کہ جس طرح اب سفارتکاری ہو رہی ہے اور جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. مجھے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کے اس انٹرویو کے حوالے سے ایک اور بڑا اہم پہلو جو انہوں نے بیچ میں ڈسکس کیا, مجھے اس کی طرف آنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک لیجیٹیمیٹ اور ایک ڈکلیئرڈ ایٹامک پاور ہے, اور جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے, ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے مکمل طور پر سہیب صاحب محفوظ ہے. ہمارے ایٹمی پروگرام کو کوئی نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا. یہ بڑی کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ آئی اے ای اے کی اصولوں پر پورا نہیں اترتا. وہاں سے ہمیں لیکیج ملتی ہے, وہاں سے ہمیں چوریاں ملتی ہیں, وہاں سے ہمیں خلاف ورزیاں ملتی ہیں تمام اصولوں کی, بین الاقوامی اصولوں کی. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو, اس موقف کو؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا میں کیمیکل انڈسٹری کا بھوپال کا بہت بڑا انسیڈنٹ تھا. وہ مطلب سیکیورٹی نہیں تھی, اس کی صحیح انتظام نہیں تھا, تو وہ کولیپس کر گیا. وہاں پہ کافی لاس ہو گیا ہیومن اور مالی اور اس کا. اچھا انڈیا میں جو یورینیم ہے وہ چوری ہوتا رہا, جیسے آپ نے بھی کہا. اچھا ہماری سیفٹی سیکیورٹی اس قدر زیادہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. ابھی بھی جب ایون نیتن یاہو کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی ہمارا ذکر ہوا ہے. اتنی فورسفلی ہم نے ان کے دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں اور ہمارا سارا کچھ سیف ہے, اور یہ نیوکلیئر وار ہو سکتی تھی اگر انڈیا اپنا کوئی ایکسیس کرتا. اچھا اب ہم ایک اسٹیبلش نیوکلیئر پاور ہیں, مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ہماری جو نیوکلیئر پاور ہونا ہے اس کو زیادہ ایکسیپٹنس مل گئی ہے ورلڈ وائڈ, اور وہ بالکل سیف ہینڈز میں. آپ دیکھیں کہ جو انڈیا نے جو کچھ بھی ایکسیس کرنے کی کوشش کی اب دوبارہ نہیں کرے گا. یہ میں بھی لکھ کے دیتا ہوں کہ دوبارہ انڈیا میں کبھی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے اوپر اس طرح کی کوئی حرکت کر سکے. مودی اپنے طور پر وہاں لوگوں کو کہہ تو رہے ہیں کہ جی مسلمان بہار میں الیکشن ہو رہے ہیں, ابھی آپ دیکھیں کہ ان کی ڈیموکریسی اتنا کر گئی ہے کہ 5 مرد و خواتین کو پورے گاؤں نے مل کے زندہ جلا دیا وہاں پہ. اب یہ ان کی ڈیموکریٹک سچویشن ہے وہاں پہ, اور اس کو پورے ورلڈ وائڈ اتنا اس پہ ریئیکشن ہو رہا ہے کہ آپ پہلے اپنی جمہوریت کو تو ٹھیک کرو پھر آپ باہر جاؤ. یہ جو ابھی ایس سی او کا ذکر ہوا, ایس سی او میں پاکستان کی جو مطلب ایک ٹرین آئی جائے کوئی تھی بلوچستان میں, اس کا ذکر آیا ہے, انڈیا کا نہیں آیا. اسی لیے راجناتھ سنگھ کے اگر آپ دیکھیں نا تو ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے, یوں پین گر گیا ان کے ہاتھ سے. تو یہ مطلب راجناتھ سنگھ کی وہاں پہ ڈیفینس منسٹر کی سچویشن تھی. اور آپ دیکھیں کہ وہ چینی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے پیچھے اتنا پیچھے اس کے فارن منسٹر کے پیچھے آ رہے ہیں کہ ان میں ہمت نہیں ہے کہ ایون اس کو تھوڑا سا ساتھ ہی چل رہے ہیں. تو جو کہتے ہیں نا کہ ہم لال آنکھ دکھائیں گے چائنا کو, ہم لال آنکھ دکھائیں گے فلانے کو, تو دنیا جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے کہ انڈیا نے اپنی پالیسی کو ایک ٹیررزم کے ایکسپورٹ کرنے کے طور پہ اور اپنا ڈیفینس اس نے دوسرے ملکوں میں جاسوسی اور ٹیررزم میں رکھا ہے, تخریب کاری اور ٹیررزم میں رکھا ہے. آپ دیکھیں وہ سری لنکا میں حکومتوں کو گراتے رہے, وہ نیپال میں حکومتوں کو گراتے رہے, وہ میانمار میں کرتے رہے, وہ مطلب بنگلہ دیش میں اپنا 15 سال 14 سال انہوں نے اپنی ایک پپٹ کو برسدار رکھا. تو ان کا جو اپنی اسٹرینتھ تھی وہ انہوں نے دوسرے ملکوں کی ویکنیس اور جاسوسی میں رکھنے کی کوشش کی کہ یہ ہمارا ڈیفینس ہے, جو ان کی آر ایس ایس کی پالیسی تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ جو آر ایس ایس کے ممبر ہیں وہ انڈین کیبنٹ میں 3 to 75% کیبنٹ ممبر جو ان کا تعلق آر ایس ایس سے ہوتا ہے, ایون جج آر ایس ایس سے ہوتے ہیں. ابھی انہوں نے پالیسی جو پہلے تھی کہ پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا ختم کر دی. اچھا ہم اگر احمد شریف صاحب کے جو انٹرویوز کی طرف میں مزید آتا ہوں کہ دیکھیں الجزیرہ نے انٹرویو شائع کیا. الجزیرہ پورے مڈل ایسٹ میں اور اس کے علاوہ اگر ہم باہر نکلیں تو اس کی بڑی سے ہے. الجزیرہ کو مانتے ہیں, جہاں جس ملک سے وہ نکلتا ہے اس ملک کو مانتے ہیں. انڈیا اپنا بڑا کلیم کرتا ہے کہ ہمارے اس ملک کے ساتھ تعلقات ہیں, اس کے ساتھ تعلقات ہیں. تو کیا تعلقات ہیں؟ مطلب پٹ گیا نا کہ الجزیرہ نے جنرل احمد شریف صاحب کا انٹرویو ایسا انٹرویو کیا جس میں انہی کو انہوں نے لال آنکھ دکھا دی جنرل شریف صاحب نے. تو مطلب یہ ہے کہ اس انٹرویو سے بڑا امپیکٹ آیا.
کہ ورلڈ وائڈ یہ صرف ایٹامک سیکورٹی آج کا پروگرام کا صرف یہی مقصد ہے نا کہ اصل میں اس پروگرام کے ذریعے بہت سارے ابہام جو تھے وہ دور کیے گئے اور بہت ساری غلط فہمیاں جو تھیں اور کئی دوستوں کے ذہن میں بھی ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات ہمارے کچھ نادان دوست بھی ان میں اضافہ کر دیتے ہیں اور ایٹمی پروگرام کے حوالے سے یہی چیز ہوتی ہے۔ محسن صاحب، اگر ہم اپنے ایٹمی پروگرام کو دیکھیں یہ کتنا محفوظ ہے، بھارت کو دیکھیں اس کا کتنا غیر محفوظ ہے، دنیا ہمارے ایٹمی پروگرام کو اب کس طرح دیکھتی ہے، خاص طور پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ رکوایا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے اوپر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا، اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا؟ بالکل نجم صاحب، بہت درست بات کی آپ نے، اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بڑا واضح مفصل اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ اب ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ غیر ذمہ دار اس کے اثاثے پڑے ہوئے ہیں اور اتنی عام چیز جس کے اوپر پورے کا پورا ہمارا اسٹریٹجک ڈیفنس ڈیپینڈ کر رہا ہو، اور اگر ہم اس کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں پھر تو ہم کسی چیز کے بھی قابل نہیں۔ اور یہ اس طرح کے جو ان کی مس کیلکولیشنز ہیں نا، آج تک بھارت جب پٹا ہے وہ اپنی مس کیلکولیشنز کی وجہ سے پٹا ہے۔ آپ موازنہ کر لیں، مرغوب صاحب بڑا اچھا ان کی لیکیج کا بھی بتا رہے تھے، آپ موازنہ کر لیں جب سے پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنا ہے تو اس کے نیوکلیئر ایسٹس کی آج تک کہیں سے کوئی لیکیج، کہیں سیپیج، کوئی کہیں سے کوئی مال فنکشننگ آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی نظر آیا ہو۔ کیوں کہ وی آر پروفیشنل پیپل، اور ہم نے ان کی ذمہ داری بھی پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس کا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں جس کو کہ ہم بخوبی سمجھتے ہیں، اور یہی ہماری سیفٹی ریکارڈ کی مین وجہ ہے۔ اب آ جائیں دوسری طرف، جو لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اثاثے غیر محفوظ ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کا اب آپ احاطہ کر لیں کہ 98 سے لے کے 2025 تک 26 دفعہ 26 ٹائمز ان کی مال فنکشننگ اور لیکیجز ہو چکی ہوئی ہیں، اور thousands of people have died because of their mishandling۔ یہ ہوتا ہے نان سیفٹی ریکارڈ آف نیوکلیئر ایسٹس، اور یہ ساری کیا آئی اے ای ہے اور کیا انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس پورے مکمل طور پہ ان چیزوں کے ڈیٹا ہوتے ہیں، وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک رہ گیا ہماری سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا تعلق، تو اس ریسنٹ جنگ میں نجم صاحب، یہ میں آپ کے چینل پہ یہ بات ابھی فرسٹ ٹائم ریویل کر رہا ہوں، 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے، اور اس بات کا ارادہ جو ہے وہ ان کے ڈپٹی آرمی چیف جو ہیں وہ اپنی آپریشنل بریفنگ میں کر چکے ہیں۔ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے نیوکلیئر ایسٹ کے پرائمرز جو ہیں وہ موو ڈسلوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، موو کرنے، اور اس کے 1 سیکنڈ بعد ہماری کال ان کو چلی جاتی تھی کہ یو آر موونگ یور ایسٹ فرام دس پلیس ٹو دس پلیس۔ اب یہ ہے ہمارا سٹینڈرڈ تمہارے اوپر، تو ہمارا سٹینڈرڈ اپنے اوپر کیا ہوگا اس کا تم لوگ کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ بالکل سر، یہ ان کے ساری حالات، ساری محسن صاحب، ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کے یوٹیوبرز ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر ان کی ایٹمی تنصیبات ہیں، وہاں پر علاقوں کے علاقے اور گاؤں کے گاؤں اور قصبوں کے قصبے متاثر نظر آتے ہیں، لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے جو پانی کا اخراج ہے جو وہ انتہائی خطرناک قسم کا ہے، یہ بیماریاں پھیلاتے ہیں، یہ تابکاری پھیلاتے ہیں، اس کے باوجود کہ یہ خود کو بہت بڑا اور جدید نظام کا حامل کہتے ہیں، لیکن
آپ صرف ان کے یوٹیوبرز کی وہ ویڈیوز دیکھ لیں کہ کس طرح کن کن علاقوں میں کیا تباہیاں پھیر رہی ہیں. جمیل صاحب ہم بات کریں اپنی جو سیفٹی میئرز ہیں اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی, اپنے ایس او پیز کی, اور اس چیز کی بات کریں کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ ہمیں کس طرح دیکھتی ہے, دنیا ہمارے ایٹمی پروگرام کو کس طرح دیکھتی ہے, تو آپ کا اس پر تبصرہ کیا ہوگا؟ جتنے بھی رپورٹس ہیں اس میں کہیں بھی پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس اور اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے بارے میں کوئی ایک نیگیٹو نقطہ آج تک نہیں آیا ہے, جبکہ انڈیا کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے, جو لیکیج ہے, اور جو میں نے بتایا ہے سیپیج ہے, اور جو کنٹامینیشن ہوئی ہے, جو واٹر کنٹامینیشن ہوئی ہے, جو ایٹماسفیئرک کنٹامینیشن ہوئی ہے, وہ IAEA نے بھی ریکارڈ کیا ہے, دنیا نے میڈیا پر بھی اس کو دیکھا ہے. تو لہٰذا اور پھر ہمارا اگین کمانڈ اینڈ کنٹرول اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ ہم نے دنیا کو کے سامنے کچھ اگر ابھی بھی گوگل کریں اور چیٹ سے پوچھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امریکنز نے اس کی تعریف کی ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول کی, ہمارے سسٹم کی. تو کیونکہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا بڑا مربوط اور مضبوط نظام ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا, دیکھیں انڈیا نے تو کوشش کی 1998 میں اسرائیل کے ساتھ مل کے, اور جب ہمیں اس بات کی شنود ہوئی کہ وہ کوئی میلی آنکھ سے ہمارے ایسٹس کی طرف دیکھنا چاہتا ہے اور اسرائیل کی مدد سے اور خود مل کے کوئی اس معاملے میں ایڈونچر کرنا چاہتا ہے, تو ہمارا وہاں سفیر تھا PR پرماننٹ ریپرزینٹیٹو UN میں, ہم نے اس کو کہا کہ بھئی آپ CNN پہ آ جاؤ. اس وقت کے ہمارے فارن سیکرٹری تھے, انہوں نے کہا کہ CNN پہ آ کے یہ بتا دو کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ انڈیا یہ کرنا چاہتا ہے اور ہم بالکل تیار ہیں. تو CNN پہ یہ خبر چلی, 98 کی میں بات کر رہا ہوں, اور پھر انڈیا پیچھے ہٹ گیا کہ بھائی ان کو تو پتا پڑ گیا. جس طرح کی ابھی بتا رہے تھے, گفتگو ہو رہی تھی کہ جب وہ اپنے پرائمر کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں تو ہماری اتنی نظر ہے کہ ہمیں پتا پڑ جاتا ہے. تو ہمیں جب علم ہوا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا یہ کرتا کیوں ہے, کوئی تو مقصد اس کا ہوگا. اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو اس طرح ڈیمینائز کرے نیوکلیئر ایسٹس کی رکھوالی میں کہ تاکہ دنیا کہے کہ جی پاکستان پہ ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے. اور یہی مقصد انڈیا کا ہے, یہی مقصد چند اور طاقتوں کا ہے کہ ایک ملک جو کہ OIC کا 57 کنٹریز میں سے واحد ایک ملک ہے جس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, تو وہ ظاہر ہے کچھ ممالک اور انڈیا نہیں چاہتے کہ پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی رہے. اس لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اس لیے اس پروپیگنڈا کو اسرائیل کی طرف سے کبھی کبھی کیا جاتا ہے. حالانکہ اسرائیل کو واضح طور پہ ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمارا آپ سے لینا دینا کچھ نہیں, ہمارا یہ جو ہے ہماری اپنے ڈیفنس کے لیے, اور انڈیا سینٹرک ہماری ساری ڈیفنس کے میکینزم ہے. تو لہٰذا نہ ہم نے کبھی کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ خطرے میں آ جائیں, یا ہم چاہیں گے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا خطرہ انڈیا یا اس کے ایلائز کے ساتھ ہو. تو لہٰذا وہ تو ہمارے پاس ہمیشہ اس کی تیاری رہی ہے, اور ہمیشہ ہم نے اس کو بڑے واضح اور شفاف طریقے سے دنیا کے سامنے اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول ہمارا سسٹم. جو آپ نے درست کہا, اس وقت ہمارا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے, وہ فول پروف ہے, اس کے SOPs اتنے بہترین ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کو تسلیم کرتی ہے, مانتی ہے. ہماری طرف سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر IAEA اعتراض کر سکے, کوئی کر سکے, لیکن بھارت کے جو ہے اس کی طرف سے کئی ایسی خلاف ورزیاں موجود ہیں. جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں, مجھے ایک اور واقعے کا ذکر کرنا ہے پروگرام کے آخر میں, لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا, سید مرخوب صاحب کا, جمیل احمد خان صاحب کا, میجر ریٹائرڈ میسم رضا کا. اور مجھے یہ کہنا ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت نہ صرف خود دہشت گرد ہے بلکہ وہ دہشت گردوں کا سرپرست بھی ہے. میں BBC کی ایک رپورٹ کا حوالہ دینے جا رہا ہوں, شیخ حسینہ واجد کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جب اگست سے پہلے جب وہ وہاں سے ملک سے فرار ہوئیں تو اس وقت انہوں نے اس سے پہلے جو طلبہ وہاں پر مظاہرے کر رہے تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر گولی چلانے کا حکم دیا. ایک آڈیو لیک آئی ہے اور اس آڈیو لیک میں BBC نے بھی تصدیق کی ہے, اور صرف BBC نے ہی تصدیق نہیں کی بلکہ اس کو مختلف جو ہے ماہرین جو ہے فرانسک ماہرین ان کے سامنے لے جایا گیا. ایئر شاٹ کو یہ آڈیو سنائی گئی اور اس نے بھی یہ کہا کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ اس کو ایڈٹ کیا گیا ہو. جو 1400 افراد, جو 1400 جن میں بیشتر نوجوان تھے, ان کو جب مارا گیا تو اس میں باقاعدہ طور پہ شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ ان کو گولیوں سے اڑا دو.
یہ جہاں پر نظر آئیں ان کو مار دو. اس قسم کی گفتگو جو ہے آڈیو سامنے آئی اور اس سے پتہ چلا کہ شیخ حسینہ واجد جو کہ بھارت کی طرح ہی اور اپنے دوست اور اپنے سرپرست نریندر مودی کی طرح ہی وحشی اور درندہ صفت خاتون ہیں, انہوں نے جو ہے یہ احکامات جاری کیے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک خصوصی ٹریبونل میں ان کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس وقت خود وہ انڈیا میں موجود ہیں. اسی انڈیا میں جو خود دہشت گردی کرتا ہے, اسی انڈیا میں جو خود اپنی ہی لوگوں کے خلاف فالس فلیگ کرتا ہے, پہلگام میں اپنے ہی لوگوں کو مار کر اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف جنگی جنون پیدا کرتا ہے, جنگ کا جواز پیدا کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر اس کو جب آپریشن بنیان المرصوص میں مزہ چکھایا جاتا ہے, اس کو جواب دیا جاتا ہے, تو پھر وہ جو ہے سیز فائر کی درخواستیں کرتا ہے. لیکن شیخ حسینہ واجد کی یہ جو ہم آڈیو کی بات کر رہے ہیں, یہ چیز باقاعدہ طور پہ ایک مرتبہ پھر میں واضح کر دوں کہ نہ صرف بی بی سی کی طرف سے بلکہ فرانسک ایکسپرٹس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو سنیں, اس آڈیو کو سنیں, شیخ حسینہ کی اس میں آواز, اس میں ان کی سانس, ان کی جو ردم ہے, وہ تمام تر اس کا تجزیہ کیا گیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت اور اس کے اتحادی کتنے خونی ہیں, کتنے ظالم ہیں کہ وہ اپنے لوگوں پر فائرنگ کرتے ہیں, اس کے لیے باقاعدہ طور پہ احکامات جاری کرتے ہیں, اور ان کے نتیجے میں جب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ فرار ہو کر انڈیا میں پہنچ جاتے ہیں اور انڈیا ان کی سرپرستی کرتا ہے. اسی سے انڈیا کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.